ट्रैवलिंग जो न्यूट्रल लोग थे, इंडियन मीडिया तो अभी भी कह रहे हैं हम जीत अपने बारे में कि हम जंग जीत गए, हम ये कर दिया और ये हो गया, फजूल बातें। लेकिन आप ट्रैवलिंग करते हैं ना दुनिया में, तो जो पाकिस्तान की इज्जत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी खुशी होती है, चलो हमारी भी इज्जत हुई। कितना खुश है दुनिया के लोग। और हमारे अभी भी जो गद्दार वतन है ना, वो अभी भी इस खुशी पे खुश होने के लिए तैयार नहीं। वो अभी भी कह रहे हैं एक्चुअली ये मिली भगत थी, एक्चुअली ये था, असल में दोनों तरफ इलेक्शन का मसला है। तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो इसका कोई इलाज नहीं। तो दुनिया जाओ, दुनिया में जाओ, लोग कह रहे हैं भाई हमने सऊदी अरब में इस दफा जो अपनी इज्जत देखी, इससे पहले नहीं देखी थी। अरबी तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे, इस दफा अरबी भी हुई। शेख पाकिस्तान वल्लाह ऐसे मुसाफा कर रहे हैं, वल्लाह सेल्फियां ले रहे हैं पाकिस्तानों के साथ सऊदी। कोई सोच सकता था? वो अलग बात है, हमारी हरकतें दुनिया में ऐसी हैं कि ये मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये इज्जत इल्लीगल काम माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं, अल्लाह बचाए। शलवार कमीज में मैंने बयान किया था ना, तो थोड़ी सी शलवार कमीज की इज्जत बहाल हो गई थी। अल्लाह करे ये बहाल ही रहे, चंदा मांगते हुए ना पकड़े जाए, वहां पे आप भीख मांगते हुए ना पकड़े जाए, इल्लीगल कामों में ना पकड़े जाए। तो अपने कल्चर को इज्जत दिलवानी चाहिए। खैर, तो वो उसने कहा था हम ही पे हमला कर दिया, तुम क्या करें, तुम हमें मार रहे हो, हम बैठे रहे आराम से, तुम्हारे अलावा किसी और पे हमला करें हम? तो लेकिन एक अरबी ने कहा, भी मैं हज करने गया था, एक सऊदी ने बोला, बड़ी खानदानी बात, कह रहे यार इंडिया ने तुम लोगों पे हमले किए, तुमने एकदम रख के जो लगाया है ना, उसके बाद क्या हो गया, मोदी चुप। इस पे भी मीम्स आई हुई हैं। एक आदमी दूसरे को जा जाके छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, ये आराम से बैठा हुआ है, वो फिर आके छेड़ता है, ये आराम से, थोड़ी देर में से उठाओ, बड़ा एक लगाया, वो आराम से बैठ गया। इंडिया एक हफ्ते से मुसलसल मोदी जो है वो कभी ड्रोन मार रहा है, कभी मिसाइल मार रहा है, मीडिया पे अलग, उनका मीडिया भी अजीब तरीके से उनका बिहेवियर, टिक के बयान ही नहीं देते, कलाबाजियां खा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमारी एयरफोर्स ने एक रख के एक खींच के लगाया, उसके बाद फौरन अमेरिका से राब्ते, तुर्की से राब्ते, भाई जंग बंद करवाओ। भाई साहब शुरू आपने की थी, ये तो जंग चलती रहती 6-7 घंटे, एक दिन पूरा पाकिस्तान ने लगा देना था, पूरा उड़ा देना था। तो बड़ी बड़ी ताकतें बीच में पड़ी हैं, और ये भी कितनी नालायक ताकतें आप देखो, जब वो मार रहा था तो ये बीच में नहीं आए। सऊदी सफीर आया, उसको मना कर दिया, सऊदी सफीर आया था जंग रुकवाने के लिए, उसको अमेरिका ने राब्ता थोड़ा बहुत, ये भी कोई इखलास से राब्ता नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत राब्ता के बंद करो, नहीं कर रहे हम। पाकिस्तान ने जब रख के 2-4 तबीयत से 2-3 चमाट लगाए हैं ना तबीयत से, तो फिर ये बड़ी ताकतें भी सीरियसली इन्वॉल्व हुई हैं कि जंग नहीं, हमें अमन चाहिए। इससे पता चलता है ये दुनिया में चलती उसकी है जिसके पास डंडा हो। दुनिया दलाइल से बात नहीं मानती है मेरे भाई, दुनिया डंडे की ताकत समझती है। आज हम एटमी पावर ना होते ना, प्रोग्राम बढ़ चुका होता हमारा। इसलिए जो हमारे एटमी साइंसदान हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी, उनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये एक आदमी का काम नहीं होता, तो इन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के में जो हमारे फौजी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनके लिए। आप गरीब हो लेकिन पावरफुल हो ना, सर उठा के जीते हो। आप मालदार हो लेकिन गुलाम हो, कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत हो गई भाई, वरना हमारे पास है क्या? तो मेरे भाई कुरान क्या कहता है, लखल्कुस समावाति वल अर्दी अकबरु मिन खल्किन नास, जिसने आसमानों और जमीनों को बना दिया, जिसने तुम्हें पहली दफा आदम से वजूद में लाया। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने तुम्हारी आंखें नहीं बनाई? इन आंखों में बीनाई कैसे आ गई मेरे भाई? व लिसानन व शफतैन, क्या जबान नहीं बनाई, इसमें चखने की सलाहियत? और अल्लाह ने कान दे दिए, दिल दे दिया, इतनी सारी चीजें, हर चीज एक अल्लाह की कुदरत का अलग नमूना है। तो अल्लाह कहते हैं क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है, अला अन यखलुका मिसलहुम, वो तुम्हें दोबारा बना दे? बला, क्यों नहीं? फिर अल्लाह खुद ही जवाब देता है, क्यों कादिर नहीं है भाई? कोई अकल से बैद नहीं है, वो दोबारा बना सकता है, वो 100 बार बना सकता है। तभी अल्लाह ने जिस पैगंबर पे भी अपना कलाम भेजा, उन पैगंबर को वही के शुरू में बता दिया, इन्नस्साअत लआतियतुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कोह तूर पे बुलाया और खिताब किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, या मूसा अपनी कौम को जाके बता दो, तुम मरने के बाद फना नहीं होते, एक दिन क़यामत का दिन होगा जिस दिन मैं सबको जिंदा करूंगा। अकादु उख्फीहा, उस दिन की तारीख किसी को नहीं बताऊंगा। तो क़यामत क्यों आएगी अल्लाह? इसका भी अल्लाह ने जवाब दिया, लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ, ताकि हर शख्स को अपने किए का बदला मिल जाए। दुनिया में ये बदला नहीं मिलता। जो मुल्हिद एथियस्ट लोग आखिरत के मुनकिर हैं, वो इंसान को दरिंदा बना रहे हैं, जानवर बना रहे हैं, क्योंकि जब आखिरत नहीं है फिर आप जो चाहे करो। दुनिया में थोड़ी सजा मिलती है, बहुत कम सजा मिलती है दुनिया में, और जितना जुर्म होता है उतनी मिलती भी नहीं है। 100 इंसानों को कत्ल किया आपने, एक दफा फांसी पे लटकोगे ना, क्या ख्याल है? और अब तो दुनिया में फांसी की सजा ही खत्म हो गई है। 100 इंसानों को मार दिया, जेल। और उसमें भी अगर आपके पास पैसे हैं तो जेलों में भी कबाब बिरयानियां मिल रही होती हैं। मैं तो दुनिया में ट्रैवलिंग है, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ भाई, हर एक से 10-10, 20-20 साल जेल काट के आए,
میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے, 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے, تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے. ماشاءاللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں, حالانکہ میں ہوں نہیں. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے, کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. کہہ رہے ہم بھی گنڈے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے. وہ ڈرتے ہیں بیچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا. کبھی مل بھی جاتا ہے, نارملی نہیں ملتا. دنیا میں میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کمزور ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں, کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی, تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں نمٹا دیتا نا. دنیا دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ پیپر حل کرو, غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو, یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو سگریٹ پیتے رہو. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے, تو پھر آپ کا وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا. آسٹریلیا سے سوال آیا ہے, کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا, میرا ایک وہ ہے نا, میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کرا ہے نا, تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں, تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں, اب وہ کیسے جواب دے, تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا. وہ کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو, آپ کی مرضی. کر لو گے ابا بھی خوش, خاندان بھی خوش, آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا, ابا پوچھیں گے کتنے نمبر, آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی, کب تک بھاگو؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی, اسلام پہ یقین نہ ہوتا, میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے, اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا آدھا شوہر کا, اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4 لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے؟ آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں, اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہے کیا یہ کام کرتے بھائی؟ اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیسٹ اور ملحد کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم, اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ, فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان بنا رہے آخرت کا منکر. اس سے شراب کباب پھیلے گی, دنیا میں قتل پھیلے گا, ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگیاں گزاریں گے. ابھی ہمارے ایک دوست نے یورپ کے کسی کنٹری کا بتایا, حج پہ ملے مجھ سے, ابھی کا واقعہ ہے, حج پہ ملے. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں نا, حج ایک ایسی چیز ہے جو مختلف قوموں سے آپ کو ملاتی ہے. کہنے لگے میرے سامنے کا واقعہ, گوری کلیگ تھی, اس سے میں نے کہا اس کی ماں کا فون آیا میں مر رہی ہوں آ جاؤ ملنے کے لیے, مر رہی ہوں میں, بوڑھی ماں تھی. میں نے کہا چلی جاؤ, کہتی آج میرا ورکنگ ڈے, آج میں چھٹی نہیں کروں گی. چھٹی والے دن مرتی تو چلی جاتی, مر گئی تھوڑی دیر میں, اطلاع آئی کہ مر گئی. کوئی تھوڑا سا افسوس ہوا, کاش سنڈے والے دن چلی جاتی تاکہ میں بھی ٹائم دے دیتی. یہ بھی وہ گوری ہے جو بہت ہی نیک پرہیزگار, کاش سنڈے والے دن. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز اس طرح ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے بھائی. ہمیں پتا ہے مجھ سے سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں ماں باپ کے بارے میں ہوگا. سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں. اگر وہ خوش نہیں ہے بھائی, یہ سب نیکیاں برباد, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ. مسلمان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. وہ اتنی بیمار تھی, آپ گئی کیسے دفتر؟ آپ کو تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. اور آخرت کے انکار کا نتیجہ ان بوڑھیوں کے بھی عذاب ہے. ایک آدھ بیٹی ہوگی اس کی, آخرت پر یقین ہوتا تو بچے ہوتے, پوتے نواسے ہوتے, خاندانی نظام ہوتا مضبوط. تو اس لیے میرے بھائی یہ خدا کا انکار یا آخرت کا انکار صرف آخرت میں برباد نہیں کرے گا, دنیا کا بھی بیڑا غرق, برباد زندگی ان لوگوں کی.
اللہ ہمیں ہدایت دے. ایک انگریز کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ میں نے کسی انگریز سے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں میں کیا چیز پسند ہے. اس نے کہا 3 چیزیں مسلمانوں میں بڑی خاندانی ہے. کہتے ہیں جو مسلمان ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, کبھی ان کی پھپھو آ رہی ہے ملنے, کبھی خالہ آ رہی ہے, کبھی چچا آ رہا ہے, کبھی تایا آ رہی ہے, یہ لوگ خوشی مناتے ہیں. ارے ہمارا نہ کوئی پھپھا نہ خالہ نہ تایا, انڈیویجول لائف ہے ہماری. 4 کتے رکھے ہوئے تھے اس انگریز نے گھر میں, 4 کتے, کتوں سے دل لگایا ہوا ہے. کہہ رہے ایک تم لوگ کے اندر یہ بڑی خاندانی چیز ہے, فیملی سسٹم ہے تمہارا, ہمارا نہیں ہے. اس انگریز کے الفاظ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان میں صبر ہے, ہمارے اندر صبر نہیں. کہہ رہے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, یہ صبر کرتے ہیں, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور اس کی صنعت بہت مضبوط ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان مالدار ہوتے ہیں, ہم مالدار نہیں ہوتے. آپ حیران ہو گئے یار. کہہ رہے ہمارے پاس جتنا پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ختم, ان کے پاس پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ضائع نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز, بہت سے میں مالدار بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ ان ملکوں میں جا کے جب دیکھو گے تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. جب خاندان ہوتا ہے تو پیسہ بچتا بھی ہے, اسٹور بھی ہوتا ہے, انسان اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بناتا ہے, گھر والوں کے لیے بناتا ہے. جب نہیں ہے انڈیویجول لائف ہے, اس کا پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کمائے گا شراب کباب میں اڑائے گا اور بڑھاپے میں سسکیاں لے لے کے مرے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. بھائی اسلام میں ہمارا آخرت تو ہے, دنیا بھی ہے. دنیا کچھ ٹینشنوں میں اللہ ڈالتا ہے ہمیں, بڑی ٹینشنوں سے اللہ ہمیں بچا جائے. اب اللہ نے مجھے 4 ٹینشن, استغفر اللہ, یعنی اللہ نے مجھے اگر نکاح میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں, غلطی سے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں تو فائدے بھی تو ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ حلال میں پاکیزگی ہے, محبتیں ہیں, بڑھاپا اچھا ہے, اور جو آزمائشیں ہیں ان میں صبر پہ کیا ملے گا؟ ثواب. باقی منہ کالا کرتے رہو, کبھی اس عورت کے پاس کبھی اس عورت, بھنگی چماروں والی زندگی میرے بھائی, گھٹیا. گدے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہے. گدے کو جو گدی پسند آئے چلا جاتا ہے اس کے پاس. تو یہ سوٹ ٹائی سے تھوڑی انسان بنتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت نیک آدمی ہے, لیکن اسلام کی تو خوبی بیان کر رہے ہیں نا. اگر ہم اسلام پہ چلیں گے تو اس میں میرے بھائی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دے, لیکن یہ شکر ہے زندگی سے نفرت کرتے ہیں جس زندگی میں ہمیں یہ ایتھیسٹ اور ملحد لوگ لے کے جائیں, اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم. اللہ ہمیں بچائے ایسی زندگی سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی میرا سوال یہ ہے کہ توجہ دلانی تھی, تو اس توجہ دلانے میں علماء سے تو میں معذرت کروں گا, لیکن عوام سے نہیں. جو بات ایسی ہے کہ جیسے ہم نے علماء کرام سے ہی سنا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو روک دو, نہیں روک سکتے تو بول دو, اور اگر بول نہیں سکتے تو دل میں برا سمجھ لو. جی اتنی بڑی جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ ممبر سے آج کل بیان کی نہیں جا رہی, جبکہ دیکھ وہ بھی رہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب وہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ابھی قربانی گزر گئی, آپ حج پہ چلے گئے تھے, یہ سوال اصل میں عید سے پہلے رکھنا تھا. ایک جانور کو لاگے جو ہے نا 4 مسلمان اس کے ساتھ رات کو جاگتے ہیں, عشاء میں اس کو گھماتے ہیں اور فجر میں اس کے ساتھ جاگتے ہیں بیٹھ کے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں فجر کیوں نہیں پڑی, کہتے جی نیند آ رہی تھی, سو گئے تھے, تو ابھی تو اٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ صبح زبان دے دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو جانور یہ کہے گا کہ مجھے تو پڑھنی نہیں ہے, تم کیوں نہیں پڑھ رہے. جی تو جو عمل میں دیکھ رہا ہوں وہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں, جو ممبر ممبر اور میرا ملی بھی ہے, جو علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے, جس میں بہت کم ایسے ہیں جو حق بیان کرتے ہیں. جیسے آپ الحمدللہ حق بات کرتے ہیں, خاص طور پر 4 شادیوں کے متعلق آپ بات کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو جو برا لگتا ہے, تو جن کو برا لگتا ہے وہ غلطی میں ہیں, وہ اس کو سوچتے نہیں جو آپ کی بات ہے. تو اسی طرح جو بھی اگر حق بات ہے تو ان کو برا لگتا ہے, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانیت اتنی انسانیت اور مسلمانیت اور مردانگی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر ممبر سے یا کوئی بھی نجی محفل میں کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ اس کے خلاف جاری ہے, تو اس کو اوپر غور کرے کہ ہاں یہ بات میرے خلاف ہے, میں اس برائی کو دور کروں گا. اللہ یہ کہ وہ اس کو برا مان رہا ہے, کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں. چلیں بھائی, یہ پہلے بھی سوال آیا تھا کہ ابھی تو خیر بقرعید گزر گئی, لوگ پوری رات جانوروں کو ٹہلاتے ہیں, فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو فجر جانور کو ٹہلانے سے زیادہ ضروری ہے. فجر کی نماز جو ہے, قربانی واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے, اسلام کا رکن ہے. تو نماز کی وجہ سے, قربانی کی وجہ سے نماز کو ضائع مت کریں, یہ بہت بڑا جرم ہے. اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے جا کے, نہیں علی منکر ہے, ان کو بولے بھائی آپ 4 بجے تک جانور کے ساتھ بیٹھے رہے ہو, ٹہلاتے رہو, وہ فجر کی اذان ہوئی ہے تو گھر جا کے سو گئے آپ. یہ واقعی صحیح بات ہے. اس میں ذرا تھوڑا سا یہ واضح کرتا ہے نا, علماء کو بھی چاہیے نا, ہاں علماء کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بتائیں. یہ جو مواقع آتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی چیز, شب رات کا مسئلہ آتا ہے, قربانی کا مسئلہ آتا ہے, رمضان کا مسئلہ آتا ہے, تو اس پہ بیانات ہو نہیں رہے. یعنی جو جی بالکل سب کو چاہیے ایسے آواز اٹھائیں. یعنی اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ عوام برا مانیں گے. بھائی برا مانتی ہے تو مانتی نہیں, عوام کیوں برا مانیں گے, سب کو پتا ہے اس میں کیا برائی والی بات. کر نہیں رہے نا, نہیں وہ اس پہ توجہ دلانی چاہیے کہ میں معذرت کروں گا. جی کہ میں اور درخواست کروں گا کہ یہ ذرا تھوڑا سا عوام کے سامنے موقع کی نسبت سے بات رکھا کریں. صحیح. اچھا بھائی, مفتی صاحب پنجاب سے چند علماء کرام آئے ہیں ملاقات کے لیے.
اتنی گرمی ہو رہی ہے, کہاں ہیں علماء کرام ملاقات کے لیے, کہاں ہیں؟ ابھی نہیں ہے, چلے گئے. چلو مفتی صاحب, میری ازدواجی زندگی کے بہت ہی اہم مسائل ہیں, یہاں تک کہ کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے, اگر آپ 5 منٹ دے دیں. ابھی نہیں, 5 منٹ میں آپ کو دے دوں گا, ٹائم بتا دوں گا. وہ یہاں باہر جائیں گے نا, عثمان ایڈمن کا نمبر لکھا ہوگا, اس کو کہیں کہ مفتی صاحب نے ٹائم دیا ہے, تو وہ آپ کو جو سلاٹ خالی ہوگی اس میں ٹائم دے دیں گے, تسلی سے بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ ہیں وہ؟ ہاں, تو وہ آپ کو کون ہے, پہلے ایک بندہ آپ نے ہی پرچی دی ہے تو بتا دوں گا میں آپ کو ٹائم, یا ایک بندہ آئے گا آپ کو ٹائم بتا دے گا. بھائی یہ حیا کے خلاف مسئلہ ہے, ایسے اوپنلی نہ پوچھا کرو. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ان میں اگر ریلیشن ہو جائے, سیکشولی ریلیشن ہو جائے, تو میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. یہ میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں, اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں. تو اس لیے انسان کو جب بالغ ہو جاتا ہے یا قریب البلوغ ہوتا ہے تو اپنے محرم رشتوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ساس ہے, اس سے مصافحہ نہ کریں, بس سر پہ ہاتھ رکھوائیں. بہو ہے, بہو کو مصافحہ نہ کیا جائے, سسر بہو کو مصافحہ نہ کریں, سر پہ ہاتھ رکھے, بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, خواتین نے خود بتایا کہ ہم باہر سے آتے ہیں امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ گلے مل رہے ہوتے ہیں بہو سے. بڑی بےغیرتی ہے یہ, بے شرمی کی بات. تو یہ باؤنڈری ہے, ٹھیک ہے, بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, لیکن کس کے دل میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو ایک باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. بلکہ بیٹی بھی جب جوان ہو جائے نا, باپ بیٹی کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے, تو اتنا اس کو گلے لگانا, بیٹیوں کو گالوں پہ بار بار پیار کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں, اس کے پیشانی پہ چوم لیا, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ باپ لوگ برے ہوتے ہیں, لیکن 100 میں ایک بھی اگر برا ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اور بہو اور سسر کا اور داماد اور ساس کا تو اور زیادہ اس میں اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ان میں ریلیشن سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. خود سے فیصلہ نہ کریں, اللہ نہ کرے کہیں ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے باقاعدہ رابطہ کریں. میرے دوست نے میرے لیے قصائی کا انتظام کر لیا ہے, اور قصائی کے میرے, اب تو بقرعید چلی گئی بھائی, اور قصائی نے میرے دوست کے ذریعے مجھ سے 2000 کا ٹوکن لیا. عید کے دن قصائی کی 10 سے 12 کی ٹائمنگ تھی. اور ابے اتنا لمبے مسئلے یہاں نہ پوچھا کرو, مختصر پوچھا کرو, بہت لمبا مسئلہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر جمع کرا دیں اس کو فون نمبر ڈال کے. جو لمبے مسائل ہیں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کریں ادھر, اس کا پھر ریٹرن میں جواب لکھ دیں گے. یہاں شارٹ شارٹ باتیں پوچھا کریں. یہ اتنا لمبا مسئلہ ہو گیا, مفتی صاحب میرے دوست نے سامان کیا 500 کی زمان کسی بہت لمبا, یہ بھی سوال ہے, اس کو بھی میرے بھائی جمع کرا دو. ایسے لمبے لمبے سوال میں پڑھوں یہاں پہ, پھر اس کو سمجھوں, تو یہاں لوگوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. جو انڈیویجول ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں آپ کے انفرادی اور لمبے بھی ہوں, تو وہ جواب ہم دیتے ہیں اس کا, اور فری میں ہی دیتے ہیں, لیکن وہ یہاں جمع کراتے ہیں. السلام علیکم, ہمارے دور سے امجد بھائی ہیں, ان کے ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی, دعا کریں. دل سے دعا جی, اللہ تعالیٰ ان کی دونوں ٹانگیں صحیح ہو جائیں, اور اللہ ان کی ٹانگ اتنی مضبوط کر دے کہ کسی کو کک مارے تو اس کی ایک ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے. صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو. مفتی صاحب 12 سال کا تھا تو وہ مسجد سے چندہ چوری کیا کرتا تھا, لیکن اس کو اب احساس ہوتا ہے وہ 19 سال کا ہو گیا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں کتنے پیسے نکالے تھے چندے سے. اب کچھ ایسا حل بتائیں وہ اس گناہ سے نکل جائے, اور پیسے کس طریقے سے. بھائی 12 سال کی عمر میں مسجد کے چندے سے چوری کرتا تھا, 19 سال میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. پہلی بات تو توبہ مبارک ہو. حج مبارک لوگ کہتے ہیں, اس سے زیادہ توبہ مبارک ہونی چاہیے. توبہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اب کریں یہ کہ ایک ڈائری میں اندازہ لگا کے لکھیں کہ کس مسجد سے کتنا چوری کیا ہے, اندازے سے. یقینی تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے. تو جیسے جیسے اللہ مالی وسعت دیتا چلا جائے, تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے رہیں. اور اگر یہ یاد نہ ہو کس مسجد سے, تو پھر کسی بھی مسجد میں ڈال دیں. ایک لمسم اندازہ لگا لیں, اور پوری زندگی پڑھیے, تھوڑے تھوڑے کر کے حسب توفیق پیسے چندوں میں ڈالتے رہیں. مفتی صاحب دوسری شادی کے بعد نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں, ہر وقت کی لڑائی. یہی بھی ایک کام ہے بھائی, یہ خود ایک کام ہے. دوسری شادی خود ایک دین کا کام ہے. بیوہ عورت کو, طلاق یافتہ عورت کو سہارا ملتا ہے, زنا سے بچ جاتے ہیں, ایک عورت کو بچا لیتے ہیں, اس کی کفالت کرتے ہیں. تو یہ خود ایک کام ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ خرچ کرتے ہیں, صدقے کا ثواب ملتا ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں, صبر کا ثواب ملتا ہے. صبر کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک کام ہے. تو چند دن کا ہوتا ہے, پھر نارمل ہو جاتے ہیں حالات. کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے. میرے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو ہو گیا میرے بھائی, اللہ اس ٹانگ کو صحیح. آپ بہت کم سوال ہے, میں سفر سے واپس آؤں, اس لیے آپ پوچھیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। तो आपने खिलाफत के हवाले से जो कहा था 1920 में खिलाफत खत्म हो गई थी, खिलाफत के बारे में जो आपने कहा था 1920 के खिलाफत खत्म हो गई थी, तो आपकी नज़र में क्या अभी मतलब पाकिस्तान में या मतलब कोई ऐसा यही काम हो रहा है कि मतलब खिलाफत का कोई प्लेटफॉर्म कर रहा है? भाई साहब कह रहे हैं 1920-22 में खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई थी, तो अब क्या दोबारा पाकिस्तान में कोई ऐसा काम हो रहा है कि खिलाफत को दोबारा बहाल किया जाए? खिलाफत जो कायम हुई थी ना, वो कहते हैं ना, लम्हे खता करते हैं और सदियां सजा पाती हैं। कुछ ऐसी गलतियां हमसे हुई हैं जिसकी वजह से हम मुगल हुकूमत से भी गए जो हिंदुस्तान में थी, अंदलुस की हुकूमत भी गई। तो अब तो ये है कि जो मुल्क बचे हुए इनको बचाएं। अगर अब हो तो पता है कि खिलाफत की सारी तहरीकें इस्लामी मुल्कों में शुरू होती हैं, उससे नतीजा ये निकलता है कि जो थोड़ी सी ताकत हमारे पास रह गई है वो भी गई। तो अल्लाह ताला ने कभी भी हमें जमीनी असबाब से हट के काम करने की इजाजत नहीं दी है कि ऐसा काम करो जो लेने के देने पड़ जाए। बार बार मैं मिसाल देता हूँ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। फिरौन के खिलाफ बगावत नहीं की उन्होंने, उनको पता था हम अपने बच्चों का दिफा नहीं कर सकते, हम बगावत कर दी तो हम तो इससे भी गए। तो अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, कलीमुल्लाह को, और उनको भी हुक्म नहीं दिया तलवार लेके चले जाएं आप, बल्कि उनको भी कहा कि जमीनी असबाब को देखें। जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि फिरौन को दावत दो, तो हजरत मूसा ने ग्राउंड रियलिटी पेश की कि अल्लाह मैं कैसे दावत दूं जाके, वो तो मुझे कत्ल कर देगा। यहाँ अल्लाह ने गारंटी ली कि आपको कत्ल नहीं होने दूंगा मैं। तो यहाँ अल्लाह की गारंटी थी, इसलिए फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए दावत देने। अगर अल्लाह की तरफ से गारंटी ना होती तो कभी ना जाते। तो अब नबी दुनिया से चले गए हैं, अब हमारे पास कोई गारंटियां नहीं है। हमें वही करना है जो असबाब से हमें सूटेबल तरीका समझ में आ रहा हो। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, फिर जो अल्लाह की मदद आसमान से आएगी। शुरू में ही हम वो काम शुरू कर देते हैं जो ग्राउंड रियलिटी से असबाब से हटकर है, तो लेने के देने पड़ जाते हैं।